بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین العابدین صاحب۔ دیکھیے، پہلے آپ کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ ہے کہ جناب فاروق عبداللہ صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں، اور انہوں نے ایک جو بیان دیا ہے کرنل تھاپر کو، جو انٹرویو دیا ہے، اس کا کچھ حصے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ ویڈیو دکھا دیں۔ پہلے وہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں جی۔ I wonder whether they'll find somebody who will call himself an Indian today. But what they did on 5th of August last year was the last stone nail in the coffin of India. And that's what they did. You go and talk to anybody. They don't want to know. They're not Pakistanis. Let me be very clear about it. But they don't feel But Indian. they don't feel Indian. And us who have to speak, I wonder whether we will survive. Because they can no longer trust. The unity of the Muslim majority state with the rest of the nation was on trust. Here was Pakistan, a Muslim country, Islamic country. Easily for us to go that side, religion that side, the roads that side, the rivers go that side. We went against the current. Because you and had joined the Gandhi's India, not Modi's India. because you Gandhi's had India. because you had trust. We had trust. Well, there is no doubt about it, Karan. There's no doubt about it. It's so. Today, when China is advancing on that other side, many, if you talk to them, they would rather have Chinese coming in. They know what Chinese have done to the Muslims in their region because they are sick of what they are having to put up with. Do you know that you enjoy 4G here? Our children have to put up with 2G, and you don't know how slow it is, and they have to stand up to the rest of the Indian children. How? Where is the child from the village going to afford a laptop? So let Where me is he ask- going to afford the phone connection? Where from? Let me ask you this, Dr. Abdullah. Is hate an emotion Kashmiris are beginning to feel for the rest of India? Well, it is emerging that way. Definitely. They have brought us to that level. You won't believe if I speak of India anywhere, they don't want to listen. And yet the BJP insists. How can you have protests when every street is full of your soldiers standing there? Can you have protests? Would you be able to do protests here in Delhi if every street was leveled with armed gunmen? Would you be able to come out of your house? What are they talking about? How much are they going to fool people of India by saying everything is hunky-dory? Now, today if you see the newspaper, the militancy has gone down. اچھا جی، انہوں نے یہ کہا ہے، بڑا زبردست بیان ہے، لیکن ابھی تک اس کا ایمان پکا نہیں ہوا، اگرچہ اس نے کہا کہ میں قرآن شریف کو پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے، اور قرآن شریف کو پڑھنے کے بعد میں ذہن ایک بڑی تبدیلی انسان میں آتی ہے، بڑی عجیب و غریب تبدیلی آتی ہے، جیسے ہم میں آئی ہے۔ پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا۔ لیکن ابھی تک فاروق عبداللہ نے جو باتیں گفتگو کی ہے، اس کے اندر بھی تھوڑی سی اس نے کجی رہ گئی ہے جی۔ وہ کجی رہ گئی ہے کہ اس نے پاکستان کا یہ کہا کہ دیکھیے، وہ ابھی پہلے ترجمہ کر دوں، پھر میں تبصرہ کروں گا۔ جی۔ کشمیر، انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری بھارت کی ریاست پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پورے بھارت کے مسلمانوں کا بھروسہ ختم ہو چکا ہے، ان کے بھارت کے ساتھ جڑنے کے لیے کوئی جذبات یا احساسات نہیں ہیں، جبکہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے، ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم اس سے جڑ جائیں، کیونکہ ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا روڈ اس طرف ہے، ہمارے دریاؤں کا رخ اس طرف ہے، ہم گاندھی کے بھارت کے ساتھ تھے اور مودی کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر آ کر اس نے یہاں پر ڈنڈی ماری ہے اور اپنے آپ کو ابھی بھی ہندوستانی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی۔ بھائی اب اس وقت اعلان جنگ ہے، آپ اعلان جنگ کریں اور ہیرو بنیں پوری مسلمان قوم کے، اور کہیں کہ نہیں ہم اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے، تم اور اللہ کی طرف سے تمہاری معافی بھی نہیں ہے۔ فاروق عبداللہ سن رہے ہو تو میری بات کو سن لو، تمہاری معافی نہیں ہے اللہ کے یہاں پر جب تک کہ تم پاکستان کے ساتھ نہیں جوڑو گے اور اس کی سزا نہیں بھگتو گے۔ تم کہتے ہو نا کہ میں جب میں اتنے سال رہا ہوں قید کے اندر، تب مجھے قوم نے معاف کیا ہے، تو باقی قوم تو ابھی باقی ہے نا، دوسری جو تمہیں غدار کہتی ہے، تمہارے باپ کو غدار کہتی ہے، تو تم اس کو غداری کو اگر دھبا دھونا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ میں اعلان کرتا ہوں انڈیا کے مودی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، مسلمانوں کی پاسداری کا اعلان کرتا ہوں اور مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری کرتا ہوں، ان کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں انڈیا کی، اور نیا پاکستان بنا کے چھوڑوں گا، یہ اعلان کرو آپ قاعدہ۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ
مودی کے پھر کہا کہ موجودہ حالت میں اگر چین میں پیش قدمی کرتا ہے اور موجودہ کشمیر کی وادی میں ان کی فوج داخل ہوتی ہے تو کشمیری انہیں خوش آمدید کہیں گے. جی یہ وہ چاہیں گے کہ چینی فوج بھارتی افواج کو قتل کرے، جیسا کہ 1948 مجاہدین کے آنے پر کشمیر نے بھارتی فوج کے خلاف ان کا ساتھ دیا تھا. کشمیری چاہیں گے کہ بھارتی فوج کا وادی سے خاتمہ ہو اور انہیں ظلم و ستم سے نجات ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی افواج کے ظلم و ستم سے کشمیری تنگ آ چکے ہیں. 370 اور 35A کا ختم کر کے مودی نے کشمیر کے ساتھ سارے حقوق چھین لیے. کشمیر کے ہر گاؤں ہر گلی میں بھارتی فوج اور پولیس لگی ہوئی ہے. کشمیر محاصرے میں ہیں. گجرات بھائی محاصرے میں نہیں کہیں، آپ قید میں کہیں. بھائی تمہیں جملے کرنے نہیں آتے تو اب بھی یہاں پہ بھی تم چلاکی بارے ڈنڈی مار رہے ہو. میں شرم نہیں آتی ہے جب اتنے بوڑھے ہو گئے ہو تمہارے پاس تمہیں کھونے کے کیا رہ گیا؟ عمر عبداللہ رہ گیا. تو بھائی اب بس کرو، بہت ہو گیا ہے. تو کشمیریوں نے بھارت کے ساتھ بھارتی فوج کے خلاف ان کا ساتھ، حالانکہ عمر عبداللہ نے یہ کہا کہ میں الیکشن میں نہیں لڑوں گا، جی اس پر بھی کہہ رہا ہے کہ اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی فوج کا وادی خاتمہ ہوا اور ان ظلم سے نجات ملے. یہ لوگ کشمیری چاہیں گے کہ بھارتی فوج کا وادی سے خاتمہ ہو اور انہیں ظلم و ستم سے نجات ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی افواج کے ظلم و ستم سے کشمیری تنگ آ چکے ہیں. 370 اور 35A کو ختم کر کے مودی نے کشمیر کے سارے حقوق چھین لیے. اب حقوق چھین لیے بلکہ ان کو میں نے قید کر لیا. کشمیر کے ہر گاؤں ہر گلی میں بھارتی فوج اور پولیس لگی ہوئی ہے. کشمیری محاصرے میں گجرات اور کشمیر کا معاوضہ نہ کریں. وہاں کے بچے اور شہری آزاد ہیں. وہاں ذرائع ابلاغ کی جدید ٹیکنالوجی اور لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں کشمیری بچے ظلم و ستم کا شکار ہیں. ان کی سہولیات تو چھوڑیں، انہیں شہری حقوق بھی حاصل نہیں ہیں. ہر گلی میں فوج کھڑی ہے. لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا مشکل بنا دیا ہے. مودی فوج ہٹا لیں، گلیوں سے سپاہیوں کو ہٹا دیں. دیکھیں کشمیریوں کی طرح کشمیری کس طرح بھارت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلیں گے. اور بلکہ اور ابھی بھی نکل جائیں. میں سمجھتا یہ ہوں بھائی دیکھیے، میں آپ کو انڈیا کے مسلمانوں آپ کو، اور اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جناح کا ساتھ ہم نے نہ دے کر غلطی کی ہے. اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اب میرا باپ نے جو عبداللہ نے غلطی کی وہ اس پر سوال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناح کی جو بات کی تھی جناح درست تھا. اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ جناح درست تھا. یہ لوگ وہاں کشمیر میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو جناح واز رائٹ. جو دو قومی نظریہ تھا وہ بالکل درست تھا. ہمیں معلوم تھا کہ جو کام تم کشمیر میں تمہاری اکثریت تھی، جو کام تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ کام ہمارے سندھ میں بھی کرتے، وہ کام ہمارے پنجاب میں بھی کرتے، وہ کام ہمارا سرحد خیبر پختونخوا میں بھی کرتے. تو ہم نے تو نہیں ہونے دیا نا. پھر تم جیسے نالائق بیوقوف جاہل جنگلی لوگ جو ہیں، جو کہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں تھی ان کے جناح کی بصیرت کیا ہے، تو تم جیسے لوگ تو پھر سزا کے دیکھو اللہ کا نظام ایسا ہے کہ سزا ضرور دیتا ہے. تم کتنے ہی بڑھ جاؤ. اب اگر آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ سمجھے کہ صاحب میں یہ کام کر رہا ہوں اور غداری کر رہا ہوں تو سزا ملے گی، تو نہیں ملے گی. تو آپ کا یہ خواب خیال ہے، آپ کو سزا ضرور ملے گی. ابھی دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بھارتی فوج کے گناہوں کے کتاب پہ افغانوں میں سخت تنقید ہوئی ہے اور وہاں پر ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ نعرے لگے ہیں. اور انہوں نے یہ جو پہلے رپورٹ پیش کی گئی ہے نا، ہاں یہ تو چارج شیٹ ہے سمجھیں. ایک چارج. جی ہاں جی. تو پہلے اس مودی کی تقریب پر کشمیری اور سکھوں کا اقوام متحدہ کے سامنے احتجاج ہوا ہے اور بہت انہوں نے کہا غدار اور بہت کچھ کہا ہے ان کو کشمیر. ڈاکٹر صاحب اس کے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے نا اور ان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، اس کو ہم ویڈیو تھوڑا سا ہم دکھائیں گے اور اس کی آڈیو بھی سنوائیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے بریک کے لے کے جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب. جی اب ہمارے وزیر اعظم نے جو خطاب کیا ہے وہ تو بڑا دانشمندانہ تھا اور اس کے بعد میں اس کو جواب بھی دیا ہے کسی دوسرے آدمی نے، ہمارے پاکستانی نے. اس نے کہا کہ یہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں، ہندوستان کے اندر جگہ جگہ پہ یہ لوگ قتل کر رہے ہیں. اور وہ بہت مدلل جواب دیا ہے کسی ایک آدمی نے، ایک پاکستانی جو وہاں پر ہمارا مندوب تھا، جی اس نے اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں انڈیا کے. تو ان میں مودی کے خطاب کے پر مظاہرہ ہوا ہے اور قاتل قاتل اور دہشت گرد کے نعرے لگے ہیں. انسانی حقوق کونسل کا مقبوضہ کشمیر ظلم سے روکنے کا مطالبہ ہے. بھارت منی لانڈرنگ میں پہلے نمبر پہ آ گیا ہے. اب یعنی اس قدر ان کے کئی بینک آ گئے ہیں، دسیوں بینک، درجنوں بینک آ گئے. تقریباً 44 اداروں کا تو فہرست آئی ہے، ابھی بہت سے لوگوں کی آنی ہے. ہاں تو یہ بات یہ بتائیں کہ یہ FATF والوں کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ منی لانڈرنگ؟ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ وہ صرف اسلام فوبیا کے
جی کے شکار ہیں وہ لوگ سب کے سب اسلام. اب دیکھیے نا، میں نے برطانیہ کی مثال دی تھی آپ کو کہ اس نے سارے دیکھیے نا، اب یہ جو سارا جو سلطنت عثمانی تباہ کی، برطانیہ نے تباہ کی. جی اب یہ برطانیہ کو حساب کتاب تو دینا ہے، یہ نسل نہیں لے گی، دوسری نسل لے گی، تیسری نسل لے گی، اس سے برطانیہ سے انتقام لے گی. مغلوں کی حکومت برطانیہ نے ختم کی، پھر ہمارے اندر تفریق در تفریق ختم کی، کشمیریوں میں ظلم ستم، آج قتل و غارت گری آج تک چل رہی ہے، وہ تم کر کے گئے ہو. پھر ہمارے اندر تم نے ایک دو فرقے ہمارے اندر تھے، اور دو جو بڑا فرقہ تھا اس کے اندر پھر تم نے 4 اور فرقے پیدا کر دیے. ایک بتاؤ ایک اسکول بنا دیا دیوبند، اس سے ایک فرقہ پیدا کر دیا، ایک بریلوی بنا دیا، اس سے ایک فرقہ پیدا کر دیا، پھر ایک نبی پیدا کر دیا. ابھی بھائی تم لوگوں کا ابھی وہاں پر جتنے بھی مدرسے بنا رکھے ہیں، ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے، وہ ہم چلائیں گے کسی وقت برطانیہ کی، کہ وہاں پر بھی ابھی تک مدرسے میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر نئی اختراع کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان میں تفریق پیدا کرو. مثال کے طور پر اب یہ جو ہم نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح جو پڑھتے ہیں، جی تو 33 دفعہ ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. یہ تسبیح فاطمہ ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پیاری اور محترم بیٹی تھی حضرت فاطمہ زہرا، ان کو رسول اللہ نے بطور تحفہ یہ پیش کیا تھا. جب انہوں نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا، کیا انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں میں ایسا کوئی چیز نہ دے دوں گا تمہارے جنت میں تمہارے گھر بن جائے. تو یہ اس کے اندر بھی کسی نے بیچ میں ایک جملہ لگا دیا ہے کہ اس میں آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، بیچ میں ایک کہا کہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. بھائی جب رسول نے ایک بات کہہ دی تو آپ بیچ میں کیوں ایک لگا رہے ہیں؟ جی اب یہ آ رہی ہے برطانیہ کی طرف سے، کسی طرف سے، کہ آپ بیچ میں اللہ شین قدیر. بھائی اللہ تو شین قدیر ہے، لیکن اب جو رسول نے تسبیح بتائی ہے حضرت فاطمہ کو، ہم تو وہ پڑھیں گے یا تیری بات کو مانیں گے؟ معلوم اس سے ہوا کہ کوئی نہ کوئی چیز تم ہمارے بیچ میں پنگا ڈالتے ہو. اور وہ یہ آدمی جس نے بتائی ہے ہمیں، اب یہ ویڈیو آئی ہے واٹس ایپ میں، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم وہ آدمی برطانیہ کا بھیجا ہوا شناخت ہو گیا. تو یہ بڑی گڑبڑ کر رہے تھے. ابھی مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، اور مزید مذہب کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ بریک کر رہے ہیں، تقسیم در تقسیم. بھائی تو اب کوئی آدمی کو سمجھ میں آیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بتائی ہے وہ ہم فالو کریں گے، یہ تمہارے بتائے ہوئے کسی ملا کی بات کو ہم فالو کریں گے. لیکن وہ ملا کسی نہ کسی کو تو گمراہ کر دے گا نا، کیونکہ تمہارا سکھایا ہوا ہے. بالکل. اور تو میں یہ بات اپنی نسلوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ سے آپ کو بھائی آپ کا حساب کتاب چکتا کرنا ہے، کیونکہ جو چاہے 600 سال گزر جائیں یا 1000 سال گزر جائیں، لیکن برطانیہ کو نہیں چھوڑنا. چلو آگے چلو. یہ خطاب پہ بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کا خطاب بڑا دانشمندانہ ہوا، عالمی لیکن ساتھ جو میں مسائل ہیں جب انڈیا نے اس پر جواب دیا ہے تو انڈیا کے جواب کو پھر ہمارے جو مندوب تھا اس نے اس کے اتنے لتے لیے ہیں کہ تم نے ایک اور بات کی ہے جو سب سے اہم بات کی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ تم نے تو اتنے بڑے ظالم ہو. دہلی کے اندر جو باغ تھا، جس باغ میں عورتیں وہاں پر مظاہرہ کر رہی ہیں، تو وہاں بھی تم نے ظلم کرنا نہیں چھوڑا. جس باغ کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عورتیں وہاں جمع تھیں کرونا سے پہلے، جی، تو اس باغ کے اندر بھی جا کے تم نے پولیس چڑھا دی. یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، انڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی 30% مسلمان ہو جاتا ہے وہ خطرہ ہو جاتا ہے. تو آسام میں 42% مسلمان ہیں، تو وہاں پہ 30 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے غیر ملکی قرار دے دیا آسام کے اندر. اب آسام بہت غریب علاقہ ہے، وہاں پر ایک آدمی ہے جو بہت بڑا امیر آدمی ہے، میں اس سے مل نہیں سکا، میں نے کوشش کی تھی ملنے کی، لیکن وہ بہت بڑا امیر ہے اور کاروبار کرتا ہے سعودی عرب سے. وہاں پر وہ یہ جو ہے جو خوشبو بیچتا ہے، خوشبو جو بیچ رہا ہے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن جو پیسہ ہے تیرے پاس تو مسلمانوں کے لیے لگا. اور سارے مسلمان کے جو ہندوستان کے مسلمان وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نعرہ لو یا علی کا نعرہ لگاؤ اور تل پڑو ان کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، RSS کے ہندوؤں کے، ان کو مارو اور مرو، جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، لیکن تم تو شہید ہو گے، یہ مریں گے، جنت میں جائیں گے، تم جنت میں جاؤ گے. جی، ایک نہ ایک دن کام یہ ہوگا. اچھا نہیں ہوگا نہیں. اب یہ جب تک ان کو ہمت نہیں دلائیں گے، ان کو یاد نہیں دلائیں گے قرآن کا کیا حکم ہے. جی، قرآن کا انجیکشن یہ ہے، جب ظلم ہو رہا ہے تو اٹھاؤ تلوار. جی. اچھا، یہ جو عمران خان صاحب کا خطاب تو بہت
لوگوں نے پرسکون انداز سے سنا, باہر کوئی مظاہرہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن انڈیا کے اس پہ تو بہت ہوا نا. لیکن یہ جب مودی آئے نا, دہشت گرد کے نعرے, قاتل کے نعرے, میں نے بتایا نا آپ کو, یہ بتایا قاتل نعرے لگائے. اب یہ دنیا دیکھیں نا, اب کب لے گی ایکشن؟ 1 سال سے زیادہ ہو گیا بھائی. آپ دیکھیے یہ ایکشن میں آپ سے پھر بھی کہہ رہا ہوں, یہ میں پاکستان کے حکمرانوں سے, ملٹری سے یہ مخاطب ہوتا رہتا ہوں ہمیشہ, اور میں کہتا ہوں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے. دنیا کو چھوڑ دو, دنیا ایک مری ہوئی دنیا ہے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ کو بدلہ لینا ہے اس سے, سب سے. انڈیا کو تو ٹھوک دینا ہے بالکل, اور اتنا ٹھکے گا انڈیا اگر آپ نے اس وقت ایکشن لے لیا, اللہ کا نام, اور پھر نعرہ بھی کیا ہو کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, ہم کسی زمین کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. ہمیں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے, اس کے بعد اس کے لیے ہم تم پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں. مظلوموں کی حمایت کے لیے, مظلوموں کی حمایت کے لیے, اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. جب مظلوموں کا ظلم ہوتا ہے تو اس وقت آپ جب ٹوٹیں گے تو پھر اللہ کی مدد شامل ہوگی اس میں. پھر آپ کے وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے نا کہ جو پھر جہاں پر جن کے پاس لکڑیاں تھیں لڑنے کے لیے, جس کے بعد بچے کے پاس جو اللہ نبی سے کہہ رہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی جا کے لڑوں گا, تو وہ کہہ لیں کہ تم تو بچے ہو, تو اس نے اپنے پنجے کھڑے ہو کہہ دیا نہیں میں کتنا بڑا ہوں دیکھیے, اور پھر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اس نے ہاتھ پٹک دیا, ایسے کر دیا. بڑے ایسے عظیم لوگ تھے, اور ان کے بعد لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے. اس کے بعد فتح حاصل کی جنگ بدر میں, کیونکہ ان کا ایمان مضبوط اور اللہ پہ توکل, اللہ کی توکل تھی. جی تو بہرخال وہی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا, تب جا کے ظلم و ستم سے نجات ملے گی. انڈیا کے مسلمان ہم سے زیادہ ہیں, 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. خود ہمارے وزیر اعظم نے کہی ہے یہ بات. تو 30 کروڑ, ہم تو 22 کروڑ ہیں بھائی, تو تم لوگ کیوں نہیں وہاں پر کرتے ہو؟ جتنے امیر لوگ ہو. ایک شادی میں گیا زین صاحب میں دلی میں, اس نے اپنی بیٹی کو یہ دیا رولس رائس دی. بھائی خدا کے واسطے رولس رائس کے پیسے وہ ہتھیاروں میں خریدو اور لڑائی کرو ان سے, ان ہندوؤں سے, ان کو کوٹ ڈالو, ان کو آر ایس ایس کو. جی, اور جب تک ظلم سہتے رہیں گے تو پھر ظلم ہوتا رہے گا. جب آپ رولس رائس اپنی بیٹی کو جہیز میں دو گے تو پھر تو تمہاری کٹائی تو ہوگی نا بھائی, تم بچو گے کہاں پر؟ یہ پیسے خرچ کرو ان پر جہاد کے اوپر رولس رائس کی بجائے. جی, اور ایک ایسا حیدرآباد دکن میں ایک ایسا امیر ہے مسلمان جس نے سارے 29 اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ کو اپنے بیٹی کی شادی میں بلایا اور 29 جہاز ہائر کیے. 29 جہاز ان کو جو ریاستوں کے وزیر اعلیٰ تھے ان سب کے لیے جہاز یعنی جو ہائر کر کے, اور وہ اپنی بیٹی کی شادی میں شان دکھائی کہ صاحب میری یہ کم بختو, یہ شان دکھانے کی بجائے آپ یہ یہاں لڑو, یہاں پہ پیسہ کرو, بارود خریدو, اسلحہ خریدو لوگوں کے لیے, اور ان سے لڑو, ان سے جو تمہارے کو تمہارے مذہب کو چھیننا چاہتے ہیں, تمہاری غیرت کو چھیننا چاہتے ہیں, تمہاری بیٹیاں جس کی تم شادی کر رہے ہو ان کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں. تم تو بے غیرت لوگ ہو, لڑتے کیوں نہیں ہو؟ اور لڑیں گے تو معاملہ حل ہوگا, ورنہ تو کوئی آ کے آپ کے آزادی میں نہیں کہہ رہا, سجا کے نہیں دے گا. میں نہیں کہہ رہا, یہ حکم اللہ ہے. جی, حکم اللہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور اس کا مقابلہ کرو. پہلا درجے کا ایمان یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو. تو تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹیوں کی شادیوں پہ پیسے خرچ کرتے ہو, تمہیں حیا نہیں ہے کہ تم غریب مسلمان تمہارا مر رہا ہے اور تم اپنے ٹھاٹ سے بیٹھے ہو, اپنے آپ پیسے کو چھپائے ہوئے. مجھے کھولو تو اسلحہ خریدو, مارو ان کو. جی, مجھے پھر بریک کے لے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اپنے کراچی کی کچھ موضوع, کراچی کا موضوع ہے, پھر گلگت بلتستان کے الیکشن میں بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا میرے صاحب, یہ کراچی کا معاملہ یہ ہے کہ سرکولر ریلوے کا نقشہ کل جاری ہوگا. دو باتیں کراچی کی باتیں. ایک تو یہ کہ کوئی اونرشپ نہیں ہے. کل کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ ہم نے کاٹی میں کیا تھا. وہ جو بزنس مینس کی رائے تھی, سب کی رائے تھی, اور سب نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اونرشپ نہیں دے رہے ہیں, یہ لوگ سب کے سب لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں جتنے بھی افسر لگے ہوئے ہیں. اور یہ ابھی تک جو ہیں انگریزوں کے افسر ہیں. انگریز جس طرح سے لوٹتا تھا نا, اسی طرح سے یہ لوگ 30 کروڑ یومیہ, ہاں 30 کروڑ یومیہ ٹیکس جمع ہوتا ہے. وفاق, سندھ اور لوکل گورنمنٹ تینوں شامل ہیں اس میں.
اب آپ یہ دیکھیے کہ سرکولر ریلوے کا جو اگر بن رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوں گے یہ ایم کیو ایم کے جو لوگ جنہوں نے بسائے ہیں، ایم کیو ایم نے اور ایم کیو ایم کے اس کی حمایت کردہ جتنے بھی جتنے بھی مکان گر رہے ہیں سارے کے سارے ایم کیو ایم کے جو اس وقت کنسٹرکشن انجینئرز ہیں انہوں نے بنائے. جی. تو ایم کیو ایم نے تو آپ کی تباہی بربادی کے تمام سامان آپ کی نسلوں تک کے کر دیے ہیں. جی ماشاء اللہ 30 سال وہ تباہ کر کے گئے ہیں، آئندہ آئندہ 30 سال کے ابھی بندوبست کر کے آپ کو چلے گئے ہیں. تو پہلا کام کراچی کے لوگوں سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کو رد کرو. یہ جو ریلیاں شک کرتے ہیں تو ان کو پتھریں مار کر ان کو بھگا دو. ان کو اب ریلی ویلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انہوں نے تمہیں تباہ بربادی کے علاوہ کوئی کام نہیں دیا. کوئی کام ان کے پاس ان کو آتا نہیں ہے سوائے بدماشی کرنے کے، لوٹنے کے، بھتہ لینے کے، ڈاکہ مارنے کے، قتل کرنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا. یہ ریاست کی کام نہیں چڑھ سکتے ہیں، مہربانی کر کے ان سے جان چھڑاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ کھڑا ہوگا، آپ یہ سوال کریں گے کہ صاحب سارے سندھی آگے یہاں. اچھا جی ٹھیک ہے، تو یہ کام بھی ان کے بس کی بات نہیں. ان کے زمانے میں آگے بسے نا جی، یہ ذمہ بھی یہ بھی ان کی ہے کہ تمام سندھی آفیسر یہاں آ گئے، سارا پولیس مین سندھی ہے، سارا پولیس کا ایس ایچ او سندھی لگا دیا ہے، سارا ڈپٹی کمشنر سندھی لگا دیے ہیں، ساری چیزیں سب سندھی لگ گئے. لیکن آپ ان کو برداشت کرو ان ایم کیو ایم کے لوگوں سے، یہ پھر بھی بہتر ہے. یہ آدمی انہوں میں کچھ نہ کچھ تو انسانیت ہے، وہ تو حیوان لوگ تھے. اب حیوانیت کی عالم یہ ہے کہ میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک آدمی ڈاکو قاتل کو انہوں نے ایجوکیشن میں اور ہیلتھ کے اندر لینڈ میں لگا رکھا، 3 جگہ پر انہوں نے قبضہ کر کے لگا رکھا. ان قاتلوں سے جان چھڑاؤ، اور جو اگر یہ سندھی بھی آ رہا ہے اس کو بھی قبول کر لو ابھی وقتی طور پر، پھر ہمیں بتا دیں گے. ان کو ہٹانا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی بات نہیں. ہم ایک تھیوری دیں گے، یہ سب ہٹا دیں گے. ان کو ہم ایک معاہدہ کریں گے حکومت سے، اور ہم کہیں گے. جب پہلے ہم نے حیدرآباد میں جب کہا تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آدھے ہمارے ہوں گے آدھے آپ کے ہوں گے. کراچی میں ہم یہ معاہدہ کریں گے 70% ہمارے ہوں گے، 30% آپ سندھی رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پاپولر پھر ہم پٹھانوں کو بھی حصہ دیں گے، پنجابیوں کو بھی دیں گے. لیکن ابھی نہیں کریں گے. ابھی تو ان کو ایم کیو ایم کو ہٹاؤ. پہلا کام یہ کہیں کہ جتنے جہاں ایم کیو ایم کے افسر لگے ہوئے ہیں سب کے سب ڈاکو ہیں، سب ڈاکو ہیں. کوئی بھی ان میں اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کا ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے. میں اردو اسپیکنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایم کیو ایم کا جو لگا ہوا آدمی ہے، ایم کیو ایم کا جو ورکر ہے، وہ ہٹ جانا چاہیے اپنی اس جاب سے. اب لوگ کیا کریں مرزا صاحب؟ اگر ایم کیو ایم کو ہٹائیں گے تو پھر لوگ پی ایس پی کی طرف دیکھیں، کس کی طرف دیکھیں؟ پی ایس پی دیکھیں نا، پی ایس پی بھی دیکھیں نا، ایک کوئی بھی تنظیم جو کسی کے کہنے پہ کھڑی ہوئی ہو کبھی بھی کام نہیں کر سکتی. صاحب ایک بات ابھی یہ کام آپ کو تھوڑی دیر یہ تکلیف برداشت کرو، پھر آپ کو ہم آپ اس کا حل دیں گے. کوئی تنظیم سامنے آئے گی تو پھر تنظیم جو ہے ابھی تو نہیں آئے گی جب تک کہ ایم کیو ایم کو آپ ان کو کوئی جوتے نہیں لگائیں گے. آپ مہاجر جب تک کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھئی ان کو جوتے لگانے چاہیے. ایجوکیشن سب سے بڑا کام تو تم نے ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا کہ ایجوکیشن کو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کم سے کم ایجوکیشن کو سنبھال دوں تمہاری. تو سب سے پہلے میری مدد کرو کہ اس کے ایجوکیشن میں جتنے بھی ان کے افسر لگے ہوئے ہیں ان سب کو میں نکالنا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے. اور اب اس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہم نے جب کل بات کی تھی تو ایک عبدالخالق نام کا آدمی ہے، بڑا ڈاکو ہے، جس نے کوئی 400 قریب جو ہے یعنی بھرتیاں کی اور سب سے پیسے لیے ہیں، اور سب ایم کیو ایم کے آدمی نالائق بھی وہ بھرتی آدمی ہوتے ہیں، جاہل جو لوگ ہیں ان کو بھرتی کر دیے. اب آپ 400 کو نکالیں گے تو رونا پیٹا مچے گا. لیکن پیسے لیے اس آدمی کو جیل میں ہونا چاہیے. یہ ابھی تک باہر پھر رہا ہے، جب اس پہ نیب اس کے پیچھے پڑی ہے، ابھی تک وہ کسی جاب پہ نہیں ہے لیکن ابھی لگنے چاہتا ہے وہ. تو اس عبدالخالق کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بندوبست کرتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، اس کے بغیر یہ سدھریں گے نہیں. اگلے موضوع کی طرف چلنے سے پہلے ایک بات یہ بتا دیں کہ نہیں جماعت اسلامی کی بات کر لیں کہ جماعت اسلامی کی ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں. جماعت اسلامی جو کام کرتی ہے، جماعت اسلامی بہت شریف ہیں. یہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے جب نعمت اللہ خان تھا، اس آدمی نے جو کام کیا ہے بڑا شاندار کیا ہے. کراچی کو جو بنانے میں جو اس نے کردار ادا کیا ہے. پہلا کام بے نظیر نے شروع کیا تھا، 12 پل اس سے بنائے تھے بے نظیر نے. پھر اس کے بعد میں نعمت اللہ نے تو پھر پلوں کی باہر لگا دی تھی. پھر اس کے بعد میں یہ پرویز مشرف نے آ کر اس کو موقع دیا. یہ بڑا اطراتا بہت ہے، لیکن یہ سارا کام پرویز، جب میں راز کھولوں گا تو یہ بھاگ جائے گا یہاں سے ملک سے. یہ تمہارا پی ایس پی کا ہے. جی اچھا، جماعت اسلامی کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان کے یہاں الیکشن ہوتا ہے، باقاعدہ ان کے امیر بن کر آتا ہے، جیسے آپ نے کہا ایک اس دن نظام بنایا ہوا ہے. دیانتدار لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، بالکل خدمت گزار لوگ ہیں. ان کو اگر موقع ملتا ہے تو ہم ان کے راستے میں نہیں آئیں گے. جی
بالکل ٹھیک ہے. اچھا آ جائیں اگلے موضوع کی طرف. 3 منٹ رہ گئے تقریباً. انتخاب ہو رہے ہیں 15 نومبر کو ہوں گے جی. تو ہمیں چلنا چاہیے اور ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور شفاف اور انتخاب کوشش یہ کی جائے گی. اب اس میں جو ہے جو تمہارا جو ہیڈ والا جو تمہارا جو ہے نا شہباز شریف جی واڑیاں کر رہا ہے, وہ آپ بتائیے شروعات انہوں نے کی تھی اور اس کا ایک جو سرتاج عزیز کے ذریعے سے ایک کمیٹی بنائی تھی. آپ یاد ہو جب ہم گئے تھے تو ہم نے ان کو یقین دلایا تھا کہ بھائی سرتاج عزیز بہت اچھا آدمی ہے اور صحیح فیصلہ کرے گا. تو وہ اسے صحیح فیصلہ کر دیا تھا, لیکن پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو اب جب فیصلہ ہو گیا ہے, جب وہ اصل میں یہ یوں کہا گیا تھا, چائنا نے یہ کہا تھا کہ بھئی جب تک کہ ہم نہ کہیں آپ نہ کریں. جب وہ چائنا اب آگے لداخ میں بیٹھ گیا ہے, اگر ہمارے انتخاب ہو رہے ہوتے وہاں سے وہ حملہ کر دیتا تو وہ گڑبڑ ہو جاتی. اب لداخ میں وہ آگے بیٹھا ہوا ہے, اس کے گردن پہ پیر رکھا ہوا ہے, اس کے شہرک پر جی جو انگوٹھا رکھ دیا اس نے. اب انتخاب کراؤ خوب زور سے, اس کو صوبہ بنا لو. اب وہاں پر ایک امریکہ میں ایک بڑا ایک مذاکرہ ہوا ہے, ایک سیمینار ہوا ہے, اس میں کہا صاحب کشمیریوں سے پھر یہ وہ ٹوٹ جائے گا. بھائی اس وقت وہ ایٹمی طاقت ملک ہے, ہم بھی ایٹمی ملک ہیں. ہم کشمیر سے کب اپنا حق چھوڑ رہے ہیں؟ ہم نے اپنا نقشہ بنا کے دے دیا کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, تو ہم اپنے حق سے دستبردار تو نہیں ہو رہے. ہم یعنی جس وقت کشمیر بنے گا صوبہ تو ہم اس وقت گلگت بلتستان کو بنا رہے ہیں, یہ آزاد کشمیر اور وہ ملا کے ہم ایک پورا صوبہ بنا دیں گے. ابھی آزاد کشمیر ہے, اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے پورے کشمیر تک, اور ہم 21 تک لے لیں گے اس کو کشمیر کو انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اعلان کر رہے ہیں ساری دنیا سے, ہم اس کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ 21 میں ہمیں کشمیر مل جائے گا. 2021 میں انشاءاللہ 2021 میں آج سے 22 میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کشمیر ہمیں مل جائے گا. اور کشمیر ایک الگ سے ہمارا صوبہ ہوگا جو نقشہ ہم نے جاری, اور جوناگڑھ اور ماناوردر بھی لیں گے ہم, وہ بھی ہم لے لیں گے جو ہم نے نقشہ جاری کیا, ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. جی. اچھا بس ایک بات آخری غلطی اس میں یہ ہوئی ہے کہ حیدرآباد دکن کو کرنا چاہیے تھا, حیدرآباد دکن بھی ہمارا ہے. جی. اچھا یہ جو شفاف انتخابات, یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں, تاکہ اداروں کی لوگ, بات یہ ہے کہ اس میں فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھو زین صاحب, یہ اداروں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, کیونکہ چلیں, فوج نے تو منع کر دیا نا کہ سیاست میں ہم نہیں آئیں گے. ہم اپنے چیئرمین صاحب سے اور جو وائس چیئرمین صاحب سے اجازت لے لیں گے. فوج نے تو منع کر دیا نا, ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. ہمیں تو منع نہیں کیا نا, ہم تو جائیں گے نا دیکھنے کے لیے. میرے صاحب یہ بات ہو رہی ہے کہ فوج نے یہ کہا کہ سیاست میں ہم نہیں حصہ لیں گے, نہ ہم کسی کی لیکن انہوں نے یہ طرفداری بھی کریں کہا ہے گے. کہ اگر آپ بدامنی کرو گے تو ہم پھر آ جائیں گے. ہاں بدامنی پہ تو ظاہر ہے, ملک اگر مسئلہ کھڑا ہوگا تو پھر تو آئیں گے, لیکن یہ انتخابات سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے, اس کے نتائج وہ RTS والا معاملہ نہ ہو. نہیں انشاءاللہ یہاں پہ ہوتا نہیں ہے نا کہ کل آبادی 15 لاکھ ہے یار زین, جی اس میں کیا بے ایمانی ہوگی یار. جی. مولانا صاحب جس مولانا طرح کی صاحب باتیں کرتے سے ہیں, بھائی آپ مولانا نہیں کرے گا, اس لیے کہ مولانا باہر کے فنڈنگ کا معاملہ ہے, وہ کیسے کرے گا؟ وہ تو آپ کے یہاں جتنا فساد کر سکتا ہے وہ کرے گا. جتنے بھی باہر کے فنڈر ہیں وہ سب کے سب اس میں فساد ڈالیں گے, آپ یقین مان لیجیے. ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر, مولانا صاحب آپ دیکھیے اچک بھی آ جائے گا, آپ دیکھ لیجیے گا. جی. PTM بھی آ جائے گی, آپ دیکھ لیجیے گا. مولانا صاحب سے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی جائیداد اپنی بھیجی, 3 ارب روپے ملیں, تو کوئی ذرائع سے خبریں کہانی نہ سنا میں تو نہیں, میں تمہیں بلاول ہاؤس کا جو بنایا نا, یہ اس کی کہانی تمہیں سنا دوں گا اگلے ہفتے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان نے 4 کروڑ روپے لیے تھے اس وقت. جی چلے, وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.